अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक और अहम फैसला आया जिसके मुताबिक जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाता है, यानी आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद फिर हल्का बंदियों वाला जो मामला है वो उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, वो उसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यह फैसला किया था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा एक अहम फैसला आया, जिसके बाद इंतखाबात में ताखीर की तकरीबन तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। उसके अलावा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो मामला था, अकबर एस बाबर साहब उस पर उन्होंने अपील की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसका फैसला जो है वो महफूज हो चुका है। और अगर ये फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है, क्या वो इलेक्शन में ताखीर का सबब बन सकता है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बैट, वो बैलेट पेपर पर होगा या नहीं? इस फैसले का दारोमदार ऑब्वियसली इस तमाम सिचुएशन में बड़ा ये फैसला अहम होगा। उसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जो है, उन्होंने आज बलूचिस्तान में तुर्बत में बड़ा अहम खिताब किया। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती जो हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के लिए, वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी में, उसके अलावा खैबर पुख्तूनख्वा में जेयूआई और एएनपी की बड़ी अहम बैठक आज हुई। उन्होंने एक कमेटी बना दी है और सूबे की सतह पर अब वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे। उसके अलावा भी काफी सारे मामलात हैं। तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए पीटी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सीनियर रहनुमा उनकी शाजिया मरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हाफिज अब्दुल्ला साहब जेयूआई के बड़े अहम और सीनियर रहनुमा हैं, और कुंवर दिलशाद साहब मुशीर हैं बराए लॉ फॉर निगरान हुकूमत पंजाब के, और हसन रजा पाशा साहब जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला किया इंतखाबी हल्का बंदियों के हवाले से कि जब शेड्यूल आ जाए इंतखाबात का तो वो डिस्प्यूट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कि 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होने। पीपल्स पार्टी कितना तैयार है इन इंतखाबात के लिए? बहुत शुक्रिया आदिल। आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में वो वाहिद सियासी जमात है जो कंसिस्टेंटली इलेक्शन की डेट की डिमांड करती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक अरसे से आम इंतखाबात की डेट का मुतालबा कर रहे थे। वो डेट आई, यकीनन अनाउंस हुई, लेकिन उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन थी। काश ये होता कि उनकी इंटरवेंशन नहीं होती और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो कि आईनी इदारा है अपनी ऑटोनॉमी को मुकम्मल तौर पे एक्सरसाइज करता, वो खुद डेट देता। लेकिन अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डेट दी, हमने वेलकम किया। उसके बाद हम इलेक्शन के स्केड्यूल के हवाले से जो है वो बार बार मुतालबा करते रहे। बिलावल साहब बार बार कहते रहे, पीपल्स पार्टी के तमाम लोग ये मुतालबा करते रहे, और आखिरकार इलेक्शन के स्केड्यूल की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा। अब हमने ये सुना है कि उनकी जानिब से इलेक्शन को 8 फरवरी पर ही कराने के हवाले से फिर से ताकीद की गई है, और कोई भी रुकावट इसमें नहीं आनी चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ कि एक अच्छा मौकिफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये पूरी कोशिश नहीं बल्कि इसे यकीनी बनाना चाहिए कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो। अब स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है। पहले भी हम देख रहे थे, हमें खदशा था कि कोई डिले टैक्टिक्स है, कयास आराइयां हो रही थी, और इस मुल्क की कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल जहां ये चीजें जो हैं वो होती रही हैं, इसलिए एक जमहूरी जमात को एक खदशात रहते हैं। पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना भी बनाया गया जब हमने इलेक्शन की डिमांड की, इलेक्शन डेट की डिमांड की, इलेक्शन स्केड्यूल की डिमांड की, लेकिन हम अपनी इस डिमांड पर कंसिस्टेंट रहे हैं और रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरजोर तरीके से तैयार है। अच्छा, इंतखाबी इत्तेहादों की बात की जाए, जेयूआई और एएनपी ने आज केपी में तकरीबन वो अलायंस में चले गए हैं। पीपल्स पार्टी की क्या अभी तक किसी से कोई बातचीत हुई है किसी भी लेवल पर, किसी भी सूबे में? आदिल देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो बहुत सारे अलायंसेस बने हैं। 2013 में भी सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक भरपूर अलायंस बनाया गया 10-12 जमातों का, और 2018 में भी यही हुआ। ये जमातें जो एक दूसरे पर तनकीद करती हैं, लेकिन जब इलेक्शंस आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद कर लेती हैं। एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन बहरहाल
ہم نے پہلے بھی ان الائنسز کا مقابلہ کیا، ہمیں فتح حاصل ہوئی، ہم نے 2 مرتبہ یہ اس طرح کی الائنسز کو فیس کیا، ہم دوبارہ تیسری مرتبہ فیس کریں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی ہماری ایسی پوزیشن ہے سندھ کے اندر تو خاص طور پہ کہ ہمارا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے دیگر علاقوں میں، تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی آج بھی کہا ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کہہ رہے ہوں یا جناب آصف علی زرداری صاحب تربت میں کہہ رہے ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں، ہم ڈائیلاگ کو میں یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ ڈائیلاگ پاکستان کی عوام کے مسائل کے حل کی طرف جانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے، کسی جماعت سے نہیں ہے، ہماری لڑائی اس ملک میں جو اس وقت کی مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، اس سے ہماری لڑائی ہے۔ تو جو اس لڑائی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے اور اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ اچھا، آج ملک کی اور بلوچستان کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت سرفراز بگٹی سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اب تک پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، لیکن سرفراز بگٹی کے آنے سے ایک تاثر یہ بھی گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا پلڑا جو ہے شاید وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں گلا اس بات پر تھا اور ہے، ابھی بھی ہے، کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، پھر آپ دیکھیں کیا نتائج ہوتے ہیں۔ اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں بھی آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا کہ پچھلے دور جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا وہاں رہا ہے تو وہاں پر ایک بڑی ڈکٹیٹرشپ کی طرز پر حکمرانی کی گئی ہے، اور اس طرح میرے خیال ہے جمہوری جماعتوں کو پرفارم نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کو موقع دینا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے اور عوام سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہمیں شکوہ یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں نظر آتی، ہمیں کچھ لوگ جو ہیں وہ خواہش کرتے ہیں تو ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، ہم تو جائز مطالبہ کرتے ہیں تو وہی پورا نہیں ہوتا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ جوائن کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی جوائن کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی نے وہاں پر جلسہ کیا کوئٹہ میں تو وہ ایک عوامی جلسہ تھا، ہم کسی ہوٹل کے ایک لابی تک محدود نہیں رہے۔ وہاں بلاول صاحب جلسے میں گئے، انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، انہوں نے ایک باقاعدہ پبلک کے ساتھ جس طرح کے رابطے ہوتے ہیں وہ ان کے دکھائی دیے، اور آج زرداری صاحب وہاں ہیں تو اسی چیز کا ایک تسلسل ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام تو چاہتے ہیں کہ وہ، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ، وہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں، بس ان پہ کوئی پریشر نہ ہو اور اوپن ایک انوائرمنٹ دیا جائے، فری انوائرمنٹ دیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو یقینی طور پہ نتائج بہت بہتر ہوں گے۔ اچھا، زرداری صاحب کے پی کا انہوں نے دورہ کیا، 2 روز وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ایک تو کیا یہ سیاسی دورہ تھا یا ذاتی ان کا دورہ تھا؟ کیونکہ جو انہوں نے ملاقاتیں کی وہ کیا ملاقاتیں تھی؟ کیا کوئی الائنس وہاں پر آپ بھی کسی اتحاد میں جا رہے ہیں؟ انہوں نے ارباب فیملی سے ملنا تھا، پیپلز پارٹی سے وہ ناراض ہیں، ان سے بھی وہ نہیں ملے۔ دیکھیں زرداری صاحب کا دورہ یقینی طور پر اگر خیبر پختونخوا کا ہے یا پھر بلوچستان کا، اور الیکشن جو ہے اس کی ہم تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ یقیناً سیاسی دورہ ہے اور بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ہے، اور کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ تو بڑی جماعتوں میں ہوتا ہے اور وہ مان بھی جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک الائنسز کی بات ہے تو یہ بڑا، میں آپ کو ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، پہلے بھی میں نے الائنسز اور لوگوں کو ساتھ مل کر کام کرنے کے حوالے سے بات کی تھی۔ دیکھیں الائنسز تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ڈسکریج نہیں کی ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کسی کی ایک ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی کور ویلیوز ہماری ملتی ہیں تو وہ بہت اچھا الائنس بنتا ہے، ورکنگ جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ہماری کوئی آئیڈیولوجیکل تفریق بھی ہے، اگر ہماری مطلب اس طریقے سے نظریات تو نہیں ملتے، لیکن ہم مل کر کام کر سکتے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وی آر کوائٹ فلیکسیبل، ہمارے اندر کوئی سریا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے، لیکن یس ہم وہ واحد جماعت ہیں جو پاکستان میں الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہماری تیاری نظر آ رہی ہے، ہماری کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور ہماری کمٹمنٹ اس لیے بھی زیادہ نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ملک کے اتنے زیادہ مسائل ہیں جو کہ صرف ایک الیکٹڈ گورنمنٹ
جو ہے وہ ایڈریس کر سکتی ہے اور اسے ریزالو کر سکتی ہے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پروگرام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہے. شاہجہ مری صاحبہ، آپ کی جماعت کی لیڈرشپ کی تقاریر وغیرہ موجود ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں، تو کیا آپ پھر بھی ان کے ساتھ جو ہیں اتحاد میں جا سکتی ہیں؟ عادل دیکھیں، ہم نے تو بلکہ اگر آپ پرانی ساری چیزیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے تو بڑا ویلکم کیا تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. ہم نے تو بلکہ خوشی کا اظہار کیا جب انہوں نے جمہوریت کی بات کی. ہمیں تو اچھا لگا جب انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانیوں کو یاد کیا. اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتی کس نے کیا کہا تھا، دس از پاسٹ. تو ہمیں اچھا لگا کہ بالآخر انہوں نے جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اسی عمل کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں اور صحیح جو سمت ہے اس میں جا رہے ہیں. لیکن پھر یک ہم نے خود دیکھا، آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہی چیزیں ہمیں یاد آ رہی تھیں جو 2018 سے پہلے ہو رہی تھیں. ہمیں وہ سارے منظر دیکھنے کو مل رہے تھے. یک نیب جیسا ادارہ ریلیف دینے لگا، یک بیلز ہونے لگی. کیا اور لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ اس طرح کے ٹریٹمنٹ کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا ان کو اس طرح کی ریلیف نہیں ملنی چاہیے؟ پھر یہ بھی کہنے لگے وہ کہ جی رائیونڈ سے ہو جائے گا وزیر اعظم، ہماری بات ہو گئی ہے. تو اگر اس طرح کی باتیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ذمہ داران کریں گے تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ ہم اسے لاڈلا ٹریٹمنٹ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ آپ مجھے کوئی اور لفظ بتا دیں. کیونکہ جب یہ عمران نیازی کو ٹریٹمنٹ ملتا تھا تو وہ بھی حقیقت تھی اور اس نے ثابت کیا اس کو ووٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسے وہ سپورٹ تھی، وہ ہینڈ پک تھا، وہ سلیکٹڈ تھا. تو اگر یہی طریقہ نون لیگ کے ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ آئیں گے تو میرا خیال ہے اس طریقے سے نہ وہ خود رہ سکیں گے، نہ اس سے پاکستان کی جمہوری عمل کو فائدہ ہوگا، بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہوگا. نہیں، آخر میں بتائے گا کہ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ قومی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں یعنی مرکز میں آپ کو اتحاد میں جانا پڑا حکومت بنانے کے لیے، تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے وہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ کس کی کتنی سیٹس ہیں. آپ نے سنا ہے زرداری صاحب نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی 2/3 میجورٹی ایز اے سنگل پارٹی ملے گی تو یہ تو بھول ہے. وہ تو اپنے لیے بھی جو ہے وہ ایسی کوئی ڈنکی کی چوٹ پہ بات نہیں کہتے. لیکن الحمدللہ ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت میں ہم وفاق میں حکومت بنا لیں. یہ تو بہت ممکن ہے ہماری جو عوامی سپورٹ ہے اس کو دیکھ کر. اور سندھ کے اندر بھی جو ہم سپورٹ دیکھ رہے ہیں اپنی حکومت جو ہماری رہی ہے جس میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں اور بہت اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کریں گے انشاءاللہ. اگر وقت آئے گا اور نون لیگ کے پاس اتنی سیٹس ہوں گی جو میٹر کریں گی اور کہیں بات کر سکیں گے، بیٹھ سکیں گے، تو کیوں نہیں؟ وہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے. ملک کی بہتری کے لیے اگر وہ کام کرنا چاہیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پیچھے نہیں ہٹے گی. شاہجہ مری صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد JUI کی سینئر رہنما حافظ عبداللہ میں. ناظرین، بریک سے پہلے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شاہجہ عطا مری کی آپ نے تفصیلی گفتگو سنی. اس وقت حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، JUI کے سینئر رہنما. حافظ صاحب بہت شکریہ. JUI اور ANP تقریباً الائنس میں چلے گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. کیا یہ باقاعدہ الائنس اب جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ڈیسیجن لیا جا چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل بھائی. دیکھیے، جمعیت علماء اسلام اصولی فیصلہ تو یہی ہے جو کہ پہلے سے بھی ہو چکا تھا کہ ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہر پارٹی سے کر سکتے ہیں سوائے PTI کے. تو اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں مولانا صاحب کی بات ہوئی، میٹنگ ہوئی وہاں. تو اصولی فیصلہ تو وہاں ہوا کہ PMLN کے ساتھ ہمارے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اگر دیگر پارٹیوں کی خواہش تھی، جمعیت علماء اسلام یا ضرورت تھی یا جمعیت علماء اسلام کی ضرورت تھی، تو ان سیاسی ضرورتوں کو گراؤنڈ کو دے کر پھر فیصلہ کر سکتے ہیں ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. تو آج ایک وفد ایمل ولی خان کی قیادت میں مفتی محمود مرکز جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے
وہاں گئے مولانا عطاء الرحمن صاحب جو ہمارے امیر ہے خیبر پختونخوا کا، اور ان کے ساتھی جو جماعتی ذمہ دار تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ تو اس کا فائنل فیصلہ کیا ہے، اس میں میرے خیال میں وقت لگے گا، کہ بنیادی طور تو یہ فیصلہ ہے کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم ہر پارٹی سے کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو، مسلم لیگ ہو، آفتاب شیرپا ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ہماری سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اصولی فیصلہ ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آج سپریم کورٹ نے بڑا ایک اہم فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں والا جو معاملہ ہے وہ شیڈیول آنے کے بعد وہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہر صورت انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے۔ آپ کی جماعت بار بار کچھ ڈسٹرکٹ کا کہہ گئے کہ جی کہیں پہ موسم خراب ہے تو کہیں پہ دہشت گردی، آپ پہ خود حملہ ہو چکا ہے۔ کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ہر صورت 8 فروری کو ہو جائیں گے، اور اگر ہوں گے تو کیا آپ کی جماعت اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے عادل بھائی، بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اگر ایک طرف ایک اسلامی کاز، ایک اسلامی پارٹی ہے اسلامی سیاست اور مذہبی کاز کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی ایک جمہوری کاوش بھی ہے، ایک تاریخی جدوجہد ہے جمہوریت کے لیے بھی، اور 73 کی آئین کے لیے بھی جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کی کاوش تاریخ کا حصہ ہے، لیکن جب یہ پارٹی اتنی متعدد پہلو کے حوالے سے ان کی ایک شناخت ہے، مگر پھر بھی اس پارٹی کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، جو صرف جمعیت علماء اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک پرامن ماحول دیا جائے، کیونکہ ٹانک ہو یا ڈے خان، بنو ہو یا لکی مروت، ان اضلاع میں مغرب کے بعد، شام کے بعد کنٹرول کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو جب کنٹرول کسی اور کا ہے اور تھریٹ بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو ہے، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہے، تو پھر ہمیں جواب دے نگران حکومت، ادارے اور الیکشن کمیشن کہ اس ماحول میں الیکشن کیسے ہوگا۔ دوسری بات موسم سرما کی ہے۔ عادل صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں سے، بالائی علاقوں سے لوگ شہری آبادیوں میں آتے ہیں، پھر وہ پولنگ کے دن جب برفباری ہو، بارش ہو یا امن کے خطرات منڈلاتے ہوں، اس صورتحال میں ووٹر ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے؟ اگر لاکھوں لوگ ووٹ سے محروم ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے، برفباری کی وجہ سے، برف کی وجہ سے یا امن و امان سیکورٹی خطرات کی وجہ سے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی آڑ میں ہمیشہ ریگنگ ہوتی ہے، داندھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس رزلٹ کو کون تسلیم کرے گا؟ کیونکہ جب ووٹر وہاں ہیں نہیں اور بکسے بر بر کے نکلتے ہیں پسندیدہ لوگوں کو جتوانے کے لیے، پھر اس الیکشن کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا آئین کا تقاضا اگر 8 فروری کو الیکشن کرانا ضروری ہے تو صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ماحول، سازگار ماحول مہیا کرنا، کیا یہ آئین کا تقاضا نہیں ہے؟ مولانا صرف یہ کہتے ہیں مولانا صاحب، لہذا ان سوالات کا کوئی ایڈریس کرے الیکشن کمیشن یا نگران حکومت یا کوئی اور۔ اگر آپ کے یہ مطالبات منظور نہ بھی ہوئے تو JUI الیکشن میں تو حصہ لے گی آف کورس، لیکن ہر صورت میں ہم الیکشن میں جائیں گے۔ یعنی آپ کو ابھی بھی الیکشن میں دھاندلی کے خدشات ہیں؟ بالکل بالکل ہمیں خدشات ہے کہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، افغان طالبان نے مولانا فضل الرحمان کو افغانستان کے دورے کی دعوت دی ہے، تو ایک تو مولانا صاحب کیا جا رہے ہیں، اور کیا اگر وہ جائیں گے تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ یہ اس معاملے پر بتائیے کہ آپ کی مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، میری بات ہوئی ہے مولانا صاحب سے جب یہ دعوت نامہ یا پیغام انویٹیشن افغان حکومت کی طالبان کی طرف سے نہیں آیا تھا، اس سے پہلے میری بات ہوئی تھی مولانا صاحب سے، تو اس وقت بھی ہمیں یہ معلوم تھا کہ طالبان کی طرف سے، کابل کی اور قندھار کی طرف سے ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو انوائٹ کیا جائے، تو وہ انہوں نے پیغام دیا ہے، ان کی وہاں اسلام آباد میں جو سفیر ہے، نمائندے ہیں، ان کی توسط سے مولانا صاحب کو باقاعدہ انوائٹ کیا ہے، آفیشلی طور پر دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ تفصیل پھر بعد میں معلوم ہوگا کہ ایجنڈا کیا ہے، کن چیزوں پر۔ لیکن ایک چیز واضح ہے
کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان اور طالبان افغانستان کے درمیان کچھ صورتحال کشیدہ ہے، تو ان کشیدہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے انہی چیزوں پر گفتگو ہوگی. تو لہٰذا یہ اس وقت ہم بتا سکتے ہیں جب مولانا صاحب جا کے واپسی پر یا وہاں سے وہ بتائیں گے کہ کن چیزوں پر بات ہوئی، کیا مسائل. بنیادی طور پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی اور امن و امان کی صورتحال، اور پاکستان کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے دور اندازی ہو رہی ہے یا مسلح لوگ آتے ہیں یا امن و امان خراب کرنے کے لیے، انہی چیزوں پر بات ہوگی. دونوں ممالک کی تعلقات کیسے ہم بحال کر سکتے ہیں، امن و امان کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اعتماد کیسے دونوں ممالک کے درمیان آ سکے گی، انہی چیزوں پر بات ہوگی. حافظ عبداللہ صاحب دیکھیں، اگر ریاست یہ فیصلہ کرے کہ مولانا نے نہیں جانا تو آبویسلی پھر تو ریاست کا فیصلہ وہ مانیں گے یا وہ پھر بھی جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ امن و امان کی جو صورتحال ہے یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. اس میں آپ اور افغانستان دونوں آن بورڈ ہونا چاہیے. اگر آپ یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں، جیسے فرض کرے آپ نے افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہے گراؤنڈ پر نفرت میں اضافہ ہوا ہے. افغانستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ عوام اور پبلک میں گراؤنڈ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نفرت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر کابل اور اسلام آباد آپس میں بیٹھ کے کچھ ٹائم پیریڈ رکھتے، 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال کا، ایک اعتماد کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جاتا تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب تو اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. جب بات 2 ریاستوں کی ہوتی ہے تو پھر مولانا صاحب وہاں بات کریں گے. مولانا صاحب بے شک امن و امان کے حوالے سے وہ بات کریں گے جو ریجن اور اس خطے اور اس جغرافیے کے فائدے میں ہوں، پاکستان کے فائدے میں بھی اور افغانستان کے فائدے میں بھی. وہ فیصلہ تو مولانا نہیں کر سکتے ہیں کہ مولانا وہ فیصلہ کرے جو افغانستان کے فائدے میں ہو پاکستان کے لیے خطرہ ہو، یا پاکستان کے فائدے میں ہو افغانستان کے لیے خطرہ ہو. یعنی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا، فیصلہ تو پھر بھی مولانا نہیں کر سکتے، وہ تو ریاست ٹو ریاست کرے گی. ایسا ماحول پیدا کرنا تاکہ ہم ایک امن کی طرف آگے بڑھ سکے، اعتماد کی طرف آگے بڑھ سکے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک مؤثر اور مثبت رابطوں کو بحال کرنے کے لیے بڑھ سکے. مولانا یہ کردار ادا کر سکتا ہے. حافظ عبداللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد کوہر دلشاد صاحب مشیر برائے لا ہیں، مشیر قانون ہیں نگران پنجاب حکومت سے، ان سے تفصیلی ویلکم بیک. ناظرین، نگران حکومت پنجاب کے مشیر قانون جناب کوہر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہیں. کوہر دلشاد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سپریم کورٹ کا آج بڑا اہم فیصلہ آیا کہ جب شیڈول انتخابات کا جاری ہو جائے اس کے بعد انتخابی حلقہ بندیاں جو ہیں اسے ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا. آئین اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جناب، یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو آج آنریبل قیام مقام چیف جسٹس پاکستان نے دیا ہے، یہ جناب آپ بیک پہ جائیں. یہ 6 جون 2018 کو جب الیکشن کمیشن پاکستان نے 2017 کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی تھی اور جو اس کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا تھا، تو 4 صوبائی ہائی کورٹس اور شمول اسلام آباد ہائی کورٹ ان میں رٹ ہو گئی تھی حلقہ بندیوں کے خلاف، اور اس کے خلاف فیصلے آنے شروع ہو گئے تھے. اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف الیکشن کمیشن کی درخواست پر انہوں نے حکم جاری کیا، چیف جسٹس ثاقب نثار نے، کہ چونکہ حتمی طور پر گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے تو اب اس کو کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ چیلنج کا راستہ برقرار رہا، چلتا رہا، تو پھر 25 جولائی 2018 کو انتخابات نہیں ہو سکیں گے. اس لحاظ سے انہوں نے تمام جو ہے جتنے بھی فیصلے آ رہے تھے مختلف ہائی کورٹ سے، سب کو منظم قرار دے دیا. انہی حالات کو دیکھتے ہوئے وہی فیصلہ، وہی چیز آنریبل چیف جسٹس کے سامنے موجود تھا، تو انہوں نے اسی پیٹرن پر حکم جاری کر دیا. چونکہ حتمی گزٹ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان نے شیڈول جاری کر دیا ہے، اب اس کو حلقہ بندیوں کے بارے میں کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سب کو موقع دیا. آپ سیاست دانوں کو یا جو الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی ہر ایک کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یونین کونسل سے ادھر سے نہ جائیں، وہ فیلر ہو گیا
یا ہمارے وارڈ ہو گئے وہ ادھر ادھر نہ ہو تو ان کی خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی. اس لحاظ سے الیکشن میں پاکستان نے موقع دیا, ان کی تمام درخواستیں کچھ کی مثبت کر دی, کہیں تبدیلی کر دی, کہیں پورا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ ریلیف دے دیا, لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے تو ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ نے تو دیکھنی ہوتی ہے, جغرافیائی نقشے دیکھنے ہوتے ہیں, اس کے مطابق انہوں نے فیصلے حلقہ بندی اطلاع دینا شروع کر دیے. اس پر چیف جسٹس پاکستان نے تمام ہائی کورٹس کو حلقہ بندیوں کے بارے میں فیصلہ کرنے سے روک دیا, اور جو فیصلے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے قدم کر دے دیا تاکہ الیکشن آرام سے تسلی سے 8 فروری کو ہو جائے اور کوئی ریکارڈ پیش نہ آئے. اچھا, کچھ جو نگران وزراء ہیں جن میں سرفراز بگٹی صاحب بھی شامل تھے, انہوں نے شیڈیول آنے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا, لیکن کچھ لوگ ٹویٹر پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی انہیں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور نہ وہ لے سکتے ہیں, آئین اور قانون کا بھی وہ حوالہ دے رہے ہیں. اس پر جناب ہم نے تمام اخبارات میں میرا آج انٹرویو چھپا ہوا ہے, اور آپ جنگ کا بھی پورا پڑھ لیں, آپ پہ پورا 2 کالم جو ہے اصل طور پر یہ معاملہ ہے کہ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزراء ہوں, ایڈوائزر ہوں, وہ ان کا خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا. اور اس کے بعد لکھا آگے فالوئنگ الیکشن, اس کے ساتھ انہوں نے مکمل طور پر کہا ہے کہ جب یہ ہے جب آپ کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں تو آپ جو ہے اس میں انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں انٹرپریٹیشن دینی پڑتی ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی کاغذات نامزدگی میں وہ داخل کرتے ہیں, مسترد ہوتا ہے, تو اس کا فیصلہ بس سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی, کیونکہ جو الیکشن اپیل ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتی ہے. تو بہرحال وزیر داخلہ جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیا 13 دسمبر کو. اب وہ انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو 4 مہینے تک وہ رہے نا وزیر داخلہ, 4 مہینے تک انہوں نے وفاقی حکومت کے تمام جو ہے مراد حاصل کی, اور اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں نے انتخاب میں حصہ لینا, تو پھر جو روح ہے الیکشن آرٹیکل 224 کی کا کوئی حصہ نہیں لے سکتا, تو وہ نہیں, اس میں تو قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, قانونی آئین کے مطابق حصہ لینے کے مجاز نہیں ہے. اب اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کر دے گی, یا فیصلہ آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کرنا ہے. تو جب اس طرح کے فیصلے یا انٹرپریٹیشن اگر سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے تو آرٹیکل جتنے ختم کریں, اس کو راستہ بند کر دیں, جائیں کہ جس طرح مرضی الیکشن لڑے, جو مرضی کرے. جب چیز آ گئی ہے کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آنے کے بعد آپ حصہ نہیں لے سکتے, لیکن جب یہ الیکشن ہو جائیں 8 فروری کو, اور اس میں جو بعد میں جو نشستیں خالی ہوں گی آرٹیکل 223 کے تحت, کوئی آزاد امیدوار ہیں دوسری پارٹی نے ڈبل 3-4 نشستوں سے انتخاب لڑے ہیں, کسی قومی اسمبلی کا بھی, صوبائی اسمبلی کا بھی ایک نشست چھوڑ دی ہے, تو وہ جو نشستیں خالی ہوں گی آرٹیکل 223 کے تحت اس کے بعد حصہ لے سکتے ہیں باقاعدہ. اور سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے 7-8 مارچ کو, اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں, لیکن موجودہ سیٹ اپ میں جو ایک الیکشن ہو رہا ہے اس میں حصہ لینے کے مجاز نہیں. اچھا, انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کا ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے, اس میں ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو ہو چکی ہے, فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. کیا فیصلہ آپ کے خیال میں ایک تو آ سکتا ہے, دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بلے سے ابھی بھی محروم ہو سکتی ہے اگر فیصلہ ان کے خلاف آئے؟ اگر کسی بنا پر اگر تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے نا. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بڑے حالات کو دیکھتے ہوئے, گراؤنڈ ریلٹی کو دیکھتے ہوئے, اور اس میں جہاں بھی کوئی لکونہ ہے ہمارے ایکٹ میں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کے برخلاف آ جائے, یا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا تو جہاں تک سمبل کا تعلق ہے بس سمبل پھر کسی اور پارٹی کو نہیں دیا جائے گا, وہ سمبل پیڈنگ میں چلا جائے گا. اسی طرح جنرل پرویز مشرف صاحب کی پارٹی جو تھی وہ 5 سال تک جو ہے ابھی تک وہ اے پی ایم ایل کے پینڈنگ میں رکھا ہوگا, کسی پارٹی کو وہ فیصلے کا نشان نہیں دیا گیا کیونکہ اس پر کیس چل رہا ہے, مقدمے بازی ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ پارٹی کا بیٹ کسی کو نہیں دیا جائے گا. اگر یہ کسی کے خلاف فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو بیٹ کو باقاعدہ پینڈنگ میں چلا جائے گا, کسی پارٹی کو دینا کا روایت تو نہیں ہے. باقی اگر فیصلہ دینا چاہے تو ان کی مرضی ہے, ایک روایت ہے عام طور پر نہیں دیا جاتا. جیسے کہ میں نے مثال دی, اے پی ایم ایل ختم ہو گئی پارٹی, رجسٹریشن ختم ہو گئی ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی نشان جو ہے ابھی تک پینڈنگ میں ہے.
یہ بھی پینڈنگ میں چلا جائے گا اگر کسی وجہ سے ہوا. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان تمام زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا. اگر فیصلہ خلاف آ گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے راستہ ہموار کر دے گی, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹرپریٹیشن لارجر انٹرسٹ کو کرنا ہوتا ہے. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ان کو جو ہے فیصلہ بڑا اہم آئے گا, اس کی انٹرپریٹیشن کر دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. اچھا, ہماری سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے سوشل میڈیا ونگز جو ہیں وہ بنا لیے ہیں. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر نہیں ہے, پروپیگنڈے کے لیے سب کچھ استعمال ہو رہا ہے کہ وہاں پر کتنے فنڈز جو ہیں وہ کون کون سی جماعت لگا رہی ہے. انتخابی جو کوڈ آف ایتھکس ہے وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ میری نظر میں تو سوشل میڈیا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مختلف پارٹیوں سے وابستگیاں ہیں. تو میں تو آج تک سوشل میڈیا کا کبھی نہیں دیکھتا. میں یوٹیوب ہو, سوشل میڈیا ہو, میں اس میں یقین ہی نہیں رکھتا. مجھے پتہ ہی چلتا کہ کس نے سوشل میڈیا پہ کیا لکھا ہے, وہ شخص کون ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تبھی جب بھی ہم ڈان اخبار میں اور جگہ پہ جب اخبار میں ہم آرٹیکل پڑھتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کا آرٹیکل ہے. اور ادروائز اگر کوئی گمنام قسم میں کسی خط جو ہے لکھا جاتا ہے کالم ہم نہیں پڑھتے. اسی طرح یہ بھی اسی طرح میں کسی نے اگر کوئی سوشل میڈیا پاتا ہے تو آنے دیں, دنیا بھر پہ سوشل میڈیا چلتا ہے, چلنے دیں. عوام کا ووٹر جو جائے گا پولنگ اسٹیشن پر وہ سب سے بڑا باشعور ہے ووٹر. اس نے سب کی کارکردگی کو علم ہے کہ کون میرے دروازے پہ آیا تھا, جب میں ان کے دروازے پہ گیا تھا وہ دروازے بند کر لیے تھے. یہ سارا فیصلہ 8 فروری کو پولنگ اسٹیشن کے بوتھ پہ ہو جانا ہے. اور وہ یہی اس کا اثر ہے سوشل میڈیا کا بھی, ٹی وی کا بھی, آپ جیسے دوستوں کا پروگرام کو بھی. تو وہ محسوس کرے گا ووٹر کہ جس کو میں ووٹ دینے جا رہا ہوں تو کیا یہ شخص میری دہلیز پہ کبھی آیا. وہ سب فیصلہ وہ کر دیں گے, بڑا اہم فیصلہ ہوگا, اور ویسا فیصلہ ہوگا کہ بڑے بڑے برج اٹھ جائیں گے, اور جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں ان کے سب کے خواب ان کی تعبیر الٹ جائے گی. عوام بہت باشعور ہو چکی ہے, اتنی باشعور عوام ہم نے کبھی نہیں دیکھی. یہ اب جو 2024 کا الیکشن آئے گا تو بالکل بڑے بڑے برج اٹھ جائیں گے, اور تو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں پولنگ اسٹیشن پر لوگوں نے کس انداز سے ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہے. تو یہ بڑی اہم ہمارا 8 فروری کو الیکشن ہے, اور ہماری دعا یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے, جو پارٹی چاہے اقتدار میں آ جائے, لیکن عوام کا ووٹر جو ہے اس کو اپنا ضمیر کے مطابق چھوڑے. ضمیر کی تو کہانیاں کچھ اور ہوتی ہے. وہ یہ دیکھیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. یہ 10 سال تو یہ 15 سال تک ایم ایل اے ایم پی رہے, انہوں نے ہمیں کیا دیا. ہمارے کبھی گاؤں میں دیہات میں آئے, اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ووٹ اپنا ووٹ کاسٹ کرے گی. پھر شخصیات کو بھی دیکھ لے گی, تو شخصیات کے آنے سے کیا فائدہ ہوگا اور ہمیں ریلیف ملے گا. وہ ریلیف کیا دیتے رہے. اب ہم بیانیاں پڑھتے ہیں, بڑے بڑے لاکھوں روپیہ دیتے ہیں, کروڑوں روپیہ دیتے ہیں, اور بیانیاں بنائی جاتے ہیں. یہ سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے. وہ اصل کہانی ہوتی ہے کہ روح کیا ہے, اسپرٹ کیا ہے, وہ ووٹر بتائے گا. دلشاد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بریک کے بعد پاکستان بار کونسل کا موقف لیں گے بڑے ایک اہم معاملے پر کہ ججز کی جو بیگمات ہیں ان کو ایئرپورٹ پر ان کی چیکنگ اور سیکیورٹی وغیرہ جو بھی وہ نوٹیفیکیشن آیا وہ ہونا چاہیے یا نہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاشا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج سپریم کورٹ نے ایک اور اہم فیصلہ کیا کہ انتخابی شیڈیول اگر جاری ہو جائے تو اس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہیں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا. بڑا ایک اہم فیصلہ ہے. کیا اس کے بعد بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے, ایک لوپ ہول موجود ہے جس کی وجہ سے الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو جتنی بھی چے میں گوئیاں تھیں یا کیا سرائیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں, اور سپریم کورٹ کا یہ ورڈکٹ آنے سے کہ اب ہم کسی طور پہ بھی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے کسی ایسے معاملے میں جس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ اب الیکشن ان ٹائم ہوں گے. اور ویسے بھی آئینی اور قانونی طور پہ ڈیلیمیٹیشن کے معاملات کو الیکشن شیڈول آنے کے بعد ٹچ نہیں کیا جا سکتا, اور چونکہ شیڈول آ گیا ہے تو اب ڈیلیمیٹیشن والی جتنی پٹیشنز ہیں وہ جہاں ہیں جیسے ہے کی بنیاد پہ فارغ ہو جائے گی. اچھا سر, ایک پی ٹی آئی کی جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے اس میں بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے, اور اگر وہ ان کے اگینسٹ آتا ہے ابھی بھی تو بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا. اس پورے کیس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ جو آج کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو پٹیشن چل رہی ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کے جو
کوشچنئر جو انہوں نے کمیشن آف پاکستان نے بنائے ہیں تو وہ تو لگ رہا ہے کہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی شاید فکس ہی کرنے جا رہے ہیں، لیکن عدالتیں اب لمبا اس وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا، اور چونکہ میں ابھی کچھ دیر پہلے سن رہا تھا اور پہلے بھی سنا پریس بریفنگ چیئرمین پی ٹی آئی گور علی خان صاحب کی کہ وہ ان کو بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے اور وہ زیادہ تر ٹرسٹ کیے بیٹھے ہیں کہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا، اور یقیناً عدالتیں ان ریلیف دیں گی ان کو، اور وہ یہ ریلیف یہ لمبا نہیں ہوگا، فوری ایکشن ہوگا، 1 یا 2 دن کے اندر اندر اس پہ فیصلہ ہو جانا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی زیادہ لمبا چلے۔ آج کی آپ دیکھیں آج کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی ہے وہ بھی اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ پٹیشنز لگی ہوئی تھی، ان کی بھی یہی فیٹ ہوئی کہ انہوں نے ورڈکٹ آنے کے بعد سپریم کورٹ کا اس کو ٹچ کیا اور انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پٹیشن اتنی لمبی نہیں چلیں گی۔ اچھا، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کی جو بیگمات ہیں ان کی تلاشی نہیں ہوگی ایئرپورٹ پر، اس کو لیگل فرٹرنٹی میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس ڈیسیجن کو، اور تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائے گا کہ یہ معاملہ تھا کیا؟ مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا تو نہیں پتا کہ یہ سرکولر کیوں جاری کیا گیا، البتہ یہ ضرور ہے کہ ابھی جو کلیریفیکیشن سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ریٹائرڈ ججز کی فیملیز کے لیے تھا، اہلیہ کے لیے تھا، کہ جو ان کی مسز ہیں ریٹائرڈ جج صاحب کی ان کو تلاشی سے منع کیا گیا، لیکن حاضر سروس جو ججز ہیں ان کی اہلیہ کو اس طرح کا استثناء نہیں دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ کلیریفیکیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آ گئی ہے، تو بیک گراؤنڈ کا بہرحال مجھے نہیں پتا، نہیں چل سکتا کہ کیا ضرورت پیش آئی تھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی۔ حسن رضا پاشا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔